डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मुल्क के सियासी उफक पर इस वक्त सबसे अहम मसला मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का है, मगर मौजूदा वक्त ये गवाही दे रहा है कि इस वक्त हुकूमत समेत सबकी जान मौलाना फजल रहमान के पास मौजूद तोते की हाँ में है। आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तवज्जो तलब बात यह है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इस वक्त आलमी सतह पर 130वें नंबर पर है। ऐसे में इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के दरमियान पेंडुलम बना देने से पाकिस्तान के हिस्से में मजीद जग हसाई के सिवा कुछ नहीं आएगा। दूसरी जानिब मुल्क में एक अहम तरीन इवेंट शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। कुछ ममालिक के अरकान और मंदूबीन इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं और बहुत से अफराद की जल्द पहुंचने की उम्मीद है। इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म, ईरान के नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। मुबस्सिर मुल्क मंगोलिया के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वज़रा की काबीना के चेयरमैन शरीक होंगे। इस अहम इवेंट के दरमियान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है। हुकूमत समेत अपोजिशन की मुतादिद जमातों ने PTI के इस अमल से बाज रहने की दरख्वास्त की है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अकाबरीन मैं ना मानूं की जिद पर अड़े एक ही मुतालबा दोहरा रहे हैं कि एहतजाज इसी सूरत मौखर होगा जब उनकी मुलाकात बानी PTI से करा दी जाएगी। उधर हुकूमत की हिकमत अमली भी समझ से बालातर है, क्योंकि एक जानिब वो बानी PTI के बाएतमाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर से तो मेल मुलाकातें कर रही है, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ना कराने पर बज़द है। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। अब देखना यह है कि दोनों फरीकैन में से एक कदम कौन पीछे हटता है और मुल्क में एक अहम तरीन इवेंट के इनेकात को मुतनाज़ होते से बचाता है। और मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान हैं और साबिक वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, और कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। सर, PTI दोबारा 15 अक्टूबर को D चौक में एहतजाज की कॉल दे चुकी है और सब ने उनसे दरख्वास्त की है कि आप इस एहतजाज को मौखर करें। आपको लगता है इतना सख्त अमल PTI का उसे फिर से सियासी तन्हाई में धकेलेगा? देखिए ना, डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि जी आप डॉक्टर का विजिट करवा दें इमरान खान साहब के साथ और वो मिल के और उनकी सेहत के बारे में हमें बता दें कि वो सही है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत आखिर इस डिमांड को मानने में उनको क्या प्रॉब्लम है। और जो डॉक्टर हैं दोनों शौकत खानम के, आई मीन दे आर रियली प्रोफेशनल डॉक्टर्स। आपको पता है कि वो कोई पॉलिटिकल बात तो करेंगे नहीं, ना ही उनका कोई पॉलिटिकल उस तरह का जो है वो एजेंडा है। सो आप उनको मुझे तो समझ नहीं आती हुकूमत क्यों हालात खराब करती है। पहले भी अगर आप देखें तो जब मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हुकूमत ये करे कि वो ऐलान कर दे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो SCO से पहले नहीं आएंगी, तो PTI से हम ये जो धरना है ये हम खत्म करने की अपील करेंगे। अब इसमें भी मुझे नहीं समझ आई कि हुकूमत ने क्यों वो ऐलान नहीं किया। पिछला जो है जो हुई है सारी बदमज़गी वो भी ना होती और आप आगे ले जाते। तो हुकूमत का भी तो कोई हाल नहीं है ना इन मामलात में। मतलब आप क्या उसको करें। जाहिर है कि इमरान खान की सेहत जो है वो किसी भी SCO किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और ये यकीन दहानी कराना कि वो सेहत उनकी सही है, इसमें क्या बड़ा क्या बात है। सर, लेकिन आपको लगता है कि ज़ाहरी बात है बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, एक पॉपुलर तरीन शख्सियत है, अगर कोई ऐसा मामला होता या फिर जो आजकल एक कैंपेन चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि शायद तशद्दुद हो रहा है या जो भी गलत ट्वीट्स चल रहे हैं, हुकूमत इस पोजीशन में है कि ये सब बर्दाश्त भी कर सके या वाकई वो ऐसा कुछ होने भी दे उनके साथ? लेकिन ना ऑल द मोर रीजन इकरा कि आप एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर को एक्सेस दें। ये तो ज़रूरी है कि अगर इस तरह की र्यूमर्स जो हैं या चीज़ें जो फैल रही हैं उनका खात्मा करना भी तो हुकूमत के लिए अहम है। और हुकूमतों को हर वक्त मैं इस हुकूमत का ये देखता हूँ कि इनके जो तर्जुमान हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या नॉन सहाफ़ी हैं, वो हर वक्त इस तरह की बातें करेंगे, मार देंगे, उठा लेंगे, गोली मार देंगे, हथकड़ियाँ लगा देंगे। हुकूमतें तो ये नहीं करती। हुकूमतें तो जो है उनका तो काम ये होता है कि मुल्क में अमन रहे, सुकून रहे, और ताकि इकोनॉमी चलना शुरू हो, कुछ चीज़ें बातें चलना शुरू हो। यहाँ पे हर वक्त हुकूमत ही जो है वो आप देखें कि मामलात को बिगाड़ रही होती है और वो हर चीज़ की बात यही कहते हैं कि बस उठा लें, कर लें, मार लें, एब्डक्ट कर लें। ना कोई MNA को इन्होंने छोड़ा, ना कोई पॉलिटिकल लीडर छोड़ा, ना कोई मिनिस्टर इन्होंने छोड़ा। हर बंदे को इन्होंने इंसल्ट किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरह जिस जो रवैया इस हुकूमत ने रखा है,
جو اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہے وہ تو تباہی ہے, اور پاکستان کے اندر اتنی نفرتیں اور اتنی تقسیم پیدا کر دی ہے کہ ایک تو پتہ نہیں سالوں لگیں گے ختم ہوتے. یہ ختم تو نہیں ہوگا. جن لوگوں کے گھر جا کے گرا دیے ہیں, جن لوگوں کے بیوی بچوں کو ان کے سامنے تھپڑ مارے گئے ہیں, جن کی جو گھر کی چادر اور چار دیواری جو ہے وہ توڑی گئی ہے, جن لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, وہ معاف کر دیں گے؟ یہ تو دیکھیں نا, ٹھیک ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے آپ چلا لیں, جس دن آپ کی بندوق ڈاؤن ہوگی اور دوسری پارٹی آئے گی وہ پھر آپ کو بتائے گی. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک مستقل آئی وڈ سے کہ ایک انفارچونیٹ ایک نفرت کے سمندر میں دھکیلا ہے اس حکومت نے اور ان کے جو پارٹنرز ہیں انہوں نے, اور کوئی اس میں ان کو کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس سے باہر لانا ہے, اور زیادہ دھکیل رہے ہیں. اور فواد صاحب آج کی بھی خبریں میں دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت جو ابھی ہے موجودہ, ان کے درمیان بھی رفٹ ہے. علی محمد خان نے کہا ہے کہ جناب آپ پیچھے ہٹ جائیں, احتجاج نہ کریں, بعد میں کریں. اسی طرح بیرسٹر گوہر, رؤف حسن, یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں. یہاں تک کہ میری حیرانگی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی کہا احتجاج نہ کریں. تو یہ جو دو گروپس بن چکے ہیں, جو ایک انتہائی سیاست پہ جا رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے معاملات نرم رکھیں, کس کی پالیسی پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی کوئی قیادت نہیں ہے, یہ تو سارے فگرز ہیں. عمران خان کی غیر موجودگی میں ایک پی ٹی آئی, اور ظاہر ہے کہ جو کارڈر ہے اس کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد اب معاملات جو ہیں وہ عوام میں اور عمران خان کے درمیان ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کی اپیل کے اوپر جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے جائے گا, اور کوئی کسی کے روکنے کے اوپر پروٹیسٹ کے اوپر نہیں جائے گا. لیڈرشپ تو ہوتی ہے نا جس کا کارکنوں کے اوپر کوئی کنٹرول ہو. ان کا تو دیکھیں کوئی کنٹرول نہیں ہے, نہ ان کی کوئی سنتا ہے, نہ ان کو کوئی جانتا ہے. اور رہی صحیح کثر جو ہے وہ ان کے ابھی جو ایٹیچیوڈ تھا کہ سارے کارکن جو ہیں وہ تو گرفتار ہو جائیں, لیڈرشپ اگر گرفتار ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کون جائے گا اگر ہم گرفتار ہو گئے؟ تو اس طرح کی جو ٹویٹس انہوں نے کی یا جس طرح کی گفتگو سو کالڈ لیڈرشپ نے کی, اس کے بعد وہ تو مکمل طور کے اوپر ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں. اور ان کو تو عمران خان نے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں یہ بھی پرابلم ہے نا, جب آپ تنظیم نہیں بناتے اور پھر اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں ایمرجنسی کے, تو پھر لوگ نہیں ہوتے سنبھالنے کے لیے. تو دیکھیں نہ اس لیڈرشپ میں یہ کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی حد تک تو ہو سکتا ہے کہ میڈیا نے چونکہ کسی کا بیان تو چلانا ہے تو وہ کوئی نام لے کے بیان چلا دیں کہ فلانا ان کا چیئرمین ہے اور فلانا جنرل سیکرٹری ہے یا فلانا کوئی ایڈوائزری کمیٹی کا ہے. بٹ ایز فار ایز اگر آپ سمجھیں کہ ان کا کوئی کارکنوں کے اوپر یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے کوئی یہ ناتا یا کنٹرول ہے کہ ان کے کہنے پہ وہ کچھ کریں گے اور روکنے پہ رکیں گے, یہ کیپیسٹی اس لیڈرشپ میں اب نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی پہ؟ حکومت کو اس سے کیا مل جائے گا؟ کیونکہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا, ملاقات ہی ہو جانی تھی, اور پھر ایک جانب وزیر اعلیٰ کے پی سے پیگیں بڑھائی جا رہی ہیں, محسن نقوی صاحب اور وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف اتنی سختی بانی پی ٹی آئی پر ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو, سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑا انٹریگنگ ہے. جب علی امین گنڈا پور نے جس طرح سے یہ ڈی چوک کے اوپر احتجاج ختم کیا یا وہ واپس چلے گئے, اس کے بعد عمران خان پہ جو پابندی لگی ہے, آئی ڈونٹ نو, سچی بات یہ ہے کہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا اس کی جو دوسری سائٹ کی سٹوری ہے وہ ہے کیا, اور کیا یہ جو سارا علی امین گنڈا پور نے کیا آن ہز اون کیا, یا عمران خان کو انہوں نے اس کے اوپر اجازت لی یا بریفنگ دی تھی. اور اسی طرح سے محسن نقوی صاحب نے جو علی امین گنڈا پور کو فیسیلیٹیٹ کیا, کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب سے اجازت لی تھی یا آن ہز اون کیا, اور یا اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے پوچھ کے صرف جو ہے وہ کر لیا. سو وی ڈونٹ نو دا سیکنڈ پارٹ آف دا اسٹوری. ہمیں صرف اتنا پتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اور جو ہیں ہمارے علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی, وہ آپس میں کسی نہ کسی رابطے میں تو تھے, لیکن اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن کیا ہے وہ چونکہ میرے پاس ہے نہیں, تو آئی کانٹ ریلی اینالائز
in this vacuum. بالکل صحیح سر، آپ قانون دان بھی ہیں اور سیاسی معاملات تو آپ سے بہتر کسی نے دیکھے نہیں ہیں. اب یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اس میں حکومت کو ناکامی کا سامنا ہوگا؟ اور آپ کی پرسنل رائے میں قطع نظر اس سے کہ کیا پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہو، بہتر کیا ہے، عدالت یا پھر آئینی بینچ جس کی ڈیمانڈ مولانا صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں اقرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی حد تک تو یہ جو اب 3 مسودے ہمارے سامنے آئے ہیں، نون کا، جے یو آئی کا اور پیپلز پارٹی کا، اس پہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اپنا جو اوریجنل مسودہ ہے اس سے تو کافی چیزیں انہوں نے اس پہ نکال دی، اور اب صرف جو مدعا رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا. اچھا، اب سوری، یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کا. مولانا فضل الرحمان کی اور پیپلز پارٹی کا جو مسودہ ہے اس میں بہت فرق ہے. مولانا فضل الرحمان کے مسودے میں 4 چیزیں ہیں. ایک تو وہ ظاہر ہے اپنی ان کی ریلیجس جو ایک ووٹ بینک ہے اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سود ختم کیا جائے 1 جنوری 2028 سے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار بڑھایا جائے لیجسلیشن میں. اور تیسری امپورٹنٹ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسٹینشن ہے سروسز چیفز کی، اس کی منظوری جو ہے وہ ایک بائی پارٹیزن پارلیمنٹ کی کمیٹی سے لی جائے. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اینڈ شروڈ آئی وڈ سے کہ ایک انسرشن ہے جو جے یو آئی نے دی ہے. اور چوتھا وہ کہتے ہیں آئینی کورٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ ایک بینچز بنا دیں. اچھا، بینچز میں نا ہائی کورٹ کے بینچز کی تو بالکل ہی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے، اور ہم یہ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ آئینی معاملہ ہے یا یہ ایک صرف قانونی معاملہ ہے. کیونکہ کوئی بھی جو معاملہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا تمام قوانین آئین کے تحت بنتے ہیں، تو ہر قانون کی انٹرپریٹیشن اصل میں تو آئین ہی کا مسئلہ ہوتا ہے. سو یہ ایک آئی ڈونٹ نو کہ اس کو انہوں نے آگے ڈیفائن نہیں کیا کہ کیا آئینی ان کی کیا ہوگی جورسڈکشن اور ان کی کیا جورسڈکشن ہوگی. جو فیڈرل کورٹ کا تصور ہے جو بلاول بھٹو اور نون لیگ دے رہی ہے، وہ تو سمپل، مجھے تو یہ بھی ابھی تک سچی بات سمجھ نہیں آئی کہ اب اس ترمیم میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا انٹرسٹ رہ گیا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ کی ساری چیزیں تو نکال دی گئی ہیں. اب تو صرف یہ لگتا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری جو ہیں اور بلاول بھٹو، یہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کو کسی طریقے سے 3 سال اور جج رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے مدعے اپنے کیسز ان کے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں جیسے ابھی تک ہو رہا ہے. اس کے علاوہ تو اس کی نہ کوئی تک ہے، نہ اس کی کوئی لاجک ہے، نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی عام آدمی سے اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق ہے. تو اب دیکھتے ہیں 90% ترمیم تو جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، اب 10% رہ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سپورٹ ملتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، اور جمعیت اسلام جس طرح ایک عام آئینی عدالت کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور جمعیت ایک نقطے پر پہنچ پائے گی؟ کیونکہ اس بار تو مولانا جو ہیں انہوں نے نہ اپنا وزن حکومت پہ پلڑے میں ڈالا ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں. وہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کچھ منوانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو مولانا نے جو پالیٹکس کی ہے، آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی 90 سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں ارریلیونٹ ہے، اور مولانا 8 سیٹوں کے ساتھ انتہائی ریلیونٹ ہے، اور سارے کے سارے ان کے در کے اوپر حاضری دے رہے ہیں. کوئی ان کے لیے مٹھائیاں لا رہا ہے، کوئی ان کے لیے کھجوریں لا رہا ہے، کوئی ان کے لیے کیا کیا لا رہا ہے. تو ابھی آپ دیکھیے کہ this is how you play your politics. So Maulana has once again proved that he is such a, I would say, accomplished politician in his own right. تو ایک تو دیکھیں انہوں نے جو مین سٹریم پالیٹکس ہے انہوں نے اپنے ارد گرد اس کو کھڑا کر لیا ہے، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے ان کی دوبارہ. کیونکہ پی ڈی ایم سے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ان کو تو جھٹکا لگا، سارا پی ڈی ایم انہوں نے بنایا، حکومت انہوں نے گرائی، عمران خان کے خلاف مین اپوزیشن انہوں نے کی، اور آخر میں زرداری اور نواز شریف نے آپس میں بانٹ لیا سب کچھ اور مولانا کو فارغ کر دیا. تو ظاہر ہے مولانا اس سے ناراض بھی تھے، اور لیکن اب دوبارہ مولانا جو ہے وہ مین اپوزیشن الائنس کی جو سربراہی ہے مولانا کے مین اس وقت اپوزیشن پاکستان کی پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. سو دس از اے ویری آئی وڈ سے پریسٹیجیس پوزیشن ان اٹس اون رائٹ. تو وہ اس سے کیوں پیچھے ہٹیں گے؟
سر پیپلز پارٹی بھی نہیں ہٹ رہی نا، وہ کہتے ہیں ہم وفاق میں کیا صوبوں میں بھی آئینی عدالت بنائیں گے، اور کل تو بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو قائد اعظم کا خواب تھا کہ آئینی عدالت بنتی، انہوں نے گول میز کانفرنس سے بھی کہا تھا اور پھر بے نظیر کا وعدہ بھی تھا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک نا پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے بلاول صاحب کو جس نے اس طرح سے بتایا انہوں نے ویسے ہی آگے بات کر لی، بٹ ظاہر ہے 1931 میں سپریم کورٹ ہندوستان میں نہیں تھی. پریوی کونسل ہوا کرتی تھی جہاں پر اپیلیں فائل ہوتی تھیں ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف. تو قائد اعظم نے یہ تجویز دی کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا سپریم کورٹ ہندوستان کی قائم کریں جس میں ہم اپنی اپیلیں لے کے جا سکیں. اور اسی لیے پھر جو ہے جب بعد میں سپریم کورٹ بن گئی تو خود اگر قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تو وہ پہلے دن ہی یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیتے، لیکن انہوں نے جو 1947 میں اپنی جو تقریر بھی کی اس میں بھی انہوں نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا، اور خود اوتھ بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے چیف جسٹس جو پاکستان سپریم کورٹ کے تھے سر عبدالرشید ان سے جو ہے انہوں نے حلف لیا تھا. تو ظاہر ہے وہ کانٹیکسٹ بلاول صاحب کا یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایکچولی سپریم کورٹ ہی کی بات کر رہے تھے. اس کا نام جیسے امریکہ میں سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر پہلے تو بلاول صاحب کو چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو تقریر ہے، اور آج ہی کے دن اتفاق سے انہوں نے وہ تقریر کی تھی جب یہ ہو رہا تھا کانسٹیٹیوشن بننے کا عمل، وہ ضرور پڑھ لیں تو ان کو تھوڑا پتہ چلے گا کہ کانسیپٹس کیا تھے کورٹس کے لیے. اور بیسیکلی دیکھیں بلاول بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں، یہ کوئی عدالت یا سپریم کورٹ تھوڑا ہی بنانا چاہ رہے ہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ ذاتی ملازم ہمارے جج لگ جائیں اور ان کے پاس جو ہے وہ کیسز جائیں. جو پولیس کا اسلام آباد پولیس کا لاہور پولیس کا انہوں نے حال کیا ہے، یہ صرف ہائی کورٹس کو سپریم کورٹ کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس سے زیادہ تو ان کی کوئی خواہش نہیں. اور سر آئینی ترمیم کا ایک کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، پانچوں ہائی کورٹ میں اچھے خاصے بڑے ناموں سے الگ الگ پٹیشنز دائر ہیں، لیکن اس سے قبل آئینی ترمیم پر ہائی کورٹس میں سماعت ہوتی ہے تو چیف جسٹس صاحب اپنے سامنے یہ بینچ فکس کرا لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں کیس فکس ہو جائے؟ کافی عجیب بات نہیں لگتی آپ کو؟ یہ بات خود ہی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی طے کی تھی کہ جہاں ہائی کورٹس میں کیسز ہوں وہاں پہ سپریم کورٹ کیس نہیں سنیں گی، اور انہوں نے ہی یہ بات جو ہے وہ اس کو اپنا اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے وہ بھی ڈسمس کی تھی. اور اب فائز عیسیٰ صاحب نے پھر اس کیس کو دوبارہ اپنے پاس لگوا لیا ہے. جو یہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس کو بالکل ہی یعنی آپ کوئی ایٹیکیٹس اخلاقیات کو پیچھے ہی ڈال دیں. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے وہ تمام کیسز جس کے نتیجے میں نون لیگ کی سیٹیں بڑھنی تھی، 3 سیٹیں انہوں نے نون لیگ کو بڑھا کے دی اسمبلی میں وہ کیسز سن کے. اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل 63A کا کیس اپنے پاس لگا لیا، اور اب انہوں نے یہ کیس اپنے پاس لگایا اور اس پلی کے اوپر کہ ہائی کورٹس وہ کیسز جو ہیں وہ نہیں سنیں گی جب ہم سنیں گے. اور اتنی زیادہ دھاندلی جب آپ کریں گے، دیکھیں نا جوڈیشری تو بالکل ہی ایک مورل اتھارٹی کے اوپر کمانڈ کرتی ہے، اسی لیے ان کے پاس جو ہے وہ اپنی بریگیڈ یا ڈویژنز تو نہیں ہے نا کہ جا کے وہ ان کو فائرنگ کر دیں گے. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے، جو کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنی عزت کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اپنے ادارے کو بھی بہت ہی شدید نقصان پہنچایا. بالکل صحیح. اور جسٹس منصور علی شاہ آنے سے پہلے ہی متنازع ایک کردار اپنا چکے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جناب اگر 25 اکتوبر سے پہلے یہ ترمیم نہیں آئی تو پھر مشکل ہو جائے گی، نظام خطرے میں پڑ جائے گا. سر نظام کیسے خطرے میں پڑے گا، آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے؟ نظام تو وہی ہے نا جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو تو خدشہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جج کوئی بھی آ گیا اور وہ الیکشن آڈٹ کروا دیتا ہے تو ظاہر ہے یہ حکومت تو نہیں چل سکتی، وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. حالانکہ منصور علی شاہ صاحب کا پی ٹی آئی سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج جو بحران ہے ملک میں اس کی ابتدا ہوئی تھی جب پنجاب میں اور سندھ میں الیکشن جو ہیں وہ 90 دنوں میں نہیں کروائے گئے، اور وہ جو جینیسس تھا اس کا وہ منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ تھی، جس کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچا پاکستان کے آئین کو، سپریم کورٹ کو بھی، اور 90 دنوں میں الیکشنز نہیں ہو سکے. اور وہ پرسیولی پی ٹی آئی کے خلاف ایک بہت جو ہے انفارچونیٹ
ऑर्डर था, तो इन्होंने उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर ही हुई इनके फैसलों से, और आज भी वो तो आई थिंक कोई उनका कोई ताल्लुक नहीं है जजेस का। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, इकरा ये चाहते ये हैं, इनके साथ कोई भी जज नहीं चल सकेगा जिसके अंदर भी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट, जो भी लोग मंसूर अली शाह को जानते हैं उनके व्यूज हो सकते हैं, बट देखिए ना वो कोई पैसों के लिए नौकरी तो नहीं कर रहे, या वो कोई ये तो नहीं है कि वो आज सर सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे तो उनको कुछ, इनकी तो वो तो नुकसान ही कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस इज फार बिगर देन सुप्रीम कोर्ट का जज, और फिर ही इज एन ऑनरेबल मैन। प्रॉब्लम ये है कि कोई ऑनरेबल आदमी जो है वो इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस तरह से आईजी था ना, वो अकबर नासिर था, या ये जो आईजी लगे हुए हैं पंजाब में, या जो इस टाइप के लोग जो है इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज चाहिए। आप मुझे बताइए कैसे वो कोई ऑनरेबल आदमी जो है वो इस सेटअप का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल सही। और सर आखिरी सवाल, ये तमाम तर सूरत हाल के अंदर बिला तफरीक हर कोई कह रहा है कि पीटीआई को 15 अक्टूबर को एहतजाज नहीं करना चाहिए। आप बड़ा क्लोज रहे हैं बानी पीटीआई के भी, बतौर सारी बातें समझते भी हैं पीटीआई का हिस्सा अपने आप को, आप समझते हैं करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो देखिए जी सिंपल बात है, हुकूमत डॉक्टर को एक्सेस दे दे और ये एहतजाज कॉल ऑफ हो जाए, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? आखिर हुकूमत क्यों छिपाना चाहती है इमरान खान की सेहत? उसको जिस तरह से लोगों का हक है ये जानना कि इमरान खान की सेहत सही है, वो बिल्कुल माशाल्लाह अपनी बिल्कुल सही है वहाँ पे, और ये तो मेरा हक है। मेरे लिए इमरान खान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एससीओ इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स वेरी फेयर एंड स्क्वायर, हमें बताएं कि वो बिल्कुल सही है। सर लेकिन मुल्क का इमेज आपको नहीं लगता वो भी इम्पोर्टेंट है? 12 सरबराहान मुल्क इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में। सरबराहान तो है कोई भी नहीं आया, ये तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो बड़ी लो लेवल की रिप्रेजेंटेशन रही है, और इसकी कामयाबी होनी चाहिए एससीओ की। आई एम ऑल फॉर दैट। मैंने तो 2 कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं एससीओ की, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको डेफिनेटली इसको जो है वो कामयाब होना चाहिए। लेकिन इकरा यू विल एग्री विद मी कि इमेज मुल्क का उस वक्त ख़राब होता है जब आप सिटिंग एमएनएज के घरों के ऊपर छापे मारें, उनके बीवी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाएं, उनके मुलाजमीन को उल्टा लटका के छितर मारे जाएं, और वो वीडियोस चलें। उसकी वजह ये हो कि आपको पार्लियामेंट में एक वोट चाहिए। उसके बाद आप 700 से ज़्यादा पीटीआई का कारकुन इस वक्त जेल में बंद है, जिसमें इमरान खान की बहनें शामिल हैं। खुद इमरान खान को इनएक्सेसिबल कर दिया जाए। सो अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान का इमेज इन सारी चीज़ों से मुतासर नहीं हुआ, तो फिर एक एहतजाज से भी मुतासर नहीं होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान मेरे साथ। लिखते हैं कि 15 अक्टूबर को पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती है या फिर हुकूमत को इंतहाई इक़दाम उठाती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मुल्क की मईशत और बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र बड़ा ज़रूरी है इस पर बात करना, और मेरे साथ मौजूद है माहिर मौशियात हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं, और इन्वेस्टमेंट बोर्ड के हवाले से भी अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं, हारून शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके वक्त का। सर IMF का पैकेज इंतहाई ज़रूरी हो गया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो IMF का डू मोर का मुतालबा है शराइत पर शराइत, और अब नई शराइत के साथ हमने दस्तखत भी कर दिए हैं, और मज़ीद नई 22 शराइत लगाई गई हैं। आपको लगता है ये भारी भरकम शराइत पूरी करने की काबिलियत है हमें? जी, क्योंकि हमारे पास अपना होम ग्रोन प्रोग्राम नहीं है, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं उनकी शर्तों को, और ये पहले भी मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये बहुत सख्त प्रोग्राम होगा, और इसको हम कहते हैं फ्रंट लोडिंग, कि पहले साल में मैक्सिमम शराइत होंगी, क्योंकि पाकिस्तान का और IMF का ट्रस्ट का जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर है। तो IMF चाहेगा कि पहले साल में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए। तो ये अब कोलिशन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अपना इसको कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि इन शराइत की बहुत सारी पॉलिटिकल और सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन से लिंक्ड इसके असरात हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, फ़र्ज़ करें कि हम IMF की तमाम शराइत मान लेते हैं, तो आपके ख़याल में फिर मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिस विल बी आवर लास्ट IMF प्रोग्राम? नहीं जी, अभी तक तो बिल्कुल मुझे लास्ट नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ऑल्टरनेट, हमने देखे ना, हम एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री हैं।
اگر تو ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو, کچھ ہماری ایکسپورٹس 15% ہر سال بڑھ رہی ہوں, پھر تو یہ آخری پروگرام ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی پالیسی نہیں بنا پائیں گے اور انسینٹیوز نہیں دے پائیں گے تو پھر پاکستان کے اوپر ایکسٹرنل پیمنٹس کا پریشر رہے گا, کیونکہ ہم ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ ملک ہیں, ہم ایک ڈیٹ سٹریسڈ ملک ہیں, اور ان کی تقریباً 18 ارب ڈالر کی تو ایک سال کی پیمنٹس کرنی ہے. تو اس صورتحال کے اندر یہ بہت مجھے پریشر لگ رہا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ ورلڈ کلاس پروفیشنلز کو بلا کے منسٹریوں کو ایڈوائس دلوائیں اور کمپیٹیٹیونیس, ایکسپورٹس اور اکنامک ریوائیول کی پالیسیاں ان پیرالل بنانی شروع کریں. ورنہ اگر خالی آئی ایم ایف میں رہے تو گروتھ جو ہے وہ ڈپریسڈ رہے گی, کیونکہ وہ ڈیمانڈ کو کمپریس کرتے ہیں, اور پبلک جو ہمارا سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ بھی انڈر پریشر رہے گا. ٹھیک ہے. اور عالمی مالیاتی ادارہ ایک بات مسلسل کہہ رہا ہے کہ ذمہ داروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں اور ساتھ ہی جو زرعی اجناس ہے اس کی امدادی قیمت آپ مقرر کریں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ امدادی قیمت مقرر نہ کرنے کے لیے پابند کر رہے ہیں, زرعی چیزوں کے اوپر ٹیکس بھی لگا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے کسانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ جی دیکھیے, کسانوں کا نہیں, جو بھی شخص پاکستان میں کوئی آمدنی کما رہا ہے, انکم, چاہے وہ زراعت سے کما رہا ہے, چاہے وہ ٹریڈنگ سے کما رہا ہے, چاہے ریل اسٹیٹ سے کما رہا ہے, تو ان کو ٹیکس دینا چاہیے. ہاں, اگر آپ آمدنی نہیں کما رہے ہیں تو پھر تو ویسے ہی ٹیکس نہیں لگتا ہے. کسانوں کو سپورٹ کرنے کے اور طریقے ہیں کہ آپ ان کو ریسرچ کی سپورٹ دیں, ان کو اچھا سیڈ مہیا کریں, ان کے لیے مارکیٹ میکنزم ایسا بنائیں کہ ان کو اچھی قیمت مل سکے, ٹائملی انفارمیشن پرووائڈ کریں. یہ حکومت کا قیمتوں کو کنٹرول کرنا ایک فرسودہ کلونیل ٹائم کا ایک فارمولا ہے, لیکن ہم اس سے تب نکل پائیں گے جب ہم ایک اچھا ریگولیٹری ان کو نظام دے پائیں گے, بلکہ ان کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر حکومت کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو پھر یہ کام کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر حقیقت پر مبنی بات کی جائے تو ہمارا تو زرعی لینڈ ریکارڈ نہ ہونے کے برابر ہے. ہماری اکثر زمینیں لیز اور ٹیکس ٹھیکے پر دی جاتی ہیں. تو اس صورتحال میں کیسے ممکن ہے کہ ان کسانوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جبکہ ان کے پاس مکمل ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے؟ جی بالکل, اس کو وقت لگے گا, یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ اب ہمارے پاس کیونکہ کافی چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں, آئی ڈی کارڈ کا سسٹم ہے, آپ کے باقی بینکس اکاؤنٹس ایف بی آر سے لنکڈ ہیں, تو ہمیں ایک بیسک آئیڈیا, جو یہ ان کو ٹیکس لگے گا جن کی انکم زیادہ ہے. لیکن اس وقت جو حکومت کے فائنینشیل حالات ہیں, اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ڈسٹورشنز نہ پیدا کیجئے, آپ سب لوگوں کو ایکول ٹریٹ کیجئے, تو وہ وہاں پر یہ سبسڈیز دینا اور پیٹنیج کرنا اب فیوچر میں ختم ہوتا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہماری سیاست کیونکہ پیٹنیج پہ بیسڈ ہے, اس لیے ہمارے لیڈران زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ میرٹ پہ بیسڈ ہو اور پرفارمنس پہ بیسڈ ہو تو پھر ہمیں مسئلہ کم ہوگا. ٹھیک ہے. اور آئی ایم ایف نے تمام اقتصادی زونز پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی بات کی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں متعدد اقتصادی زونز ایسے ہیں جو سی پیک کے انڈر آتے ہیں. تو اگر آپ اس کے اوپر برات چھوڑ دیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس صورت میں سی پیک 2 کی کوششوں کو کوئی دھچکا لگ سکتا ہے, کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جی دیکھیے, پہلے تو سمجھنے کی بات ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ سب انویسٹرز کو یکساں ٹریٹمنٹ دیں, چاہے وہ چینی ہوں, چاہے سعودی ہوں, چاہے پاکستانی ہوں. اکنامک زونز جو گلوبلی ہیں وہ ٹیکس انسینٹیوز پر خالی نہیں چلتے, وہ مراعات جو فیسلٹیز ہیں کہ آپ بجلی دیں, پانی دیں, گیس دیں, اسکلڈ لیبرز دیں, بینکنگ اس کے اندر ہو, کسٹم کلیئرنس ہو, لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم نے کیونکہ صرف حکومت کی سبسڈیز پہ بنائے ہیں تو وہاں آئی ایم ایف اعتراض کر رہا ہے. جہاں تک سی پیک 2 کا تعلق ہے, وہاں پر تو حکومت کی بجائے اب پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے اور ضرورت بھی ہے. پرائیویٹ کیپٹل نے اگر آنا ہے تو ایسے اکنامک زونز ہونے چاہیے جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو, نہ کہ بہت زیادہ سبسڈیز ہوں. اگر آپ ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں گے تو ہر انویسٹر آئے گا. خالی ٹیکس انسینٹیوز اب آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں دے پائیں گے, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو اس کو وہ ڈسٹورشن سمجھتا ہے.
ٹھیک ہے. اور ایف پی آر کی پہلی سماہی کا بجٹ آتا ہے, ٹیکس ہدف پورا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ہم دوبارہ سے ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب منی بجٹ آنے والا ہے. تو ہم سمجھ لیں کہ اب ویسے بھی آئی ایم نے اپنی تازہ رپورٹ میں منی بجٹ کا عندیہ تو جاری کر دیا ہے, تو ایکسپیکٹ کریں کہ ایک نیا منی بجٹ آئے گا؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو ہمارے بجٹ کی سینکٹٹی بہت کویسچنیبل ہے بہت سالوں سے. ہم ایک اتنی محنت کر کے بجٹ اناؤنس کرتے ہیں, 3 ماہ کے اندر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں نا. تو پھر ایک تو بزنس کانفیڈنس پہ فرق آتا ہے, وہ پلاننگ نہیں کر پاتے کیونکہ اگر چیزیں ہی بدل جانی ہیں. عوام بھی سارا وقت منی بجٹ جیسے آپ کہہ رہی ہیں اس کے انتظار میں رہتے ہیں, تو ایک انسرٹنٹی کا عنصر بڑھ جاتا ہے. جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے, دیکھیں ٹیکس کا ڈائریکٹ تعلق 2 چیزوں سے ہے. ایک, اگر معیشت بڑھ رہی ہو, معیشت کی گروتھ تو پروجیکٹڈ 2.5% ہے, اور دوسرا اگر آپ کے پاس صلاحیت ہو ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی. یہ جو ایگزسٹنگ کو مزید پریس کر کے ایف بی آر کی کرنٹ مشینری جو فرسودہ ہے وہ اس کو کلیکٹ نہیں کر پاتی. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بار بار جیسے یہ اعلانات کر رہی ہے کہ حکومت درست سمت میں جا رہی ہے اور مہنگائی کم ہو رہی ہے, کیونکہ اگر واقعی مہنگائی کم ہو رہی ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ عام آدمی کو اس کے اشاریے یا انڈیکیٹرز تو ملنے چاہیے, عام آدمی تو ویسے ہی پریشان ہے. جی یہ سمجھنے کی چیز ہے, مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کم ہو رہی ہے کہ پہلے اگر قیمتیں 30% بڑھ رہی تھیں یا 25%, تو اب 8-9% بڑھ رہی ہیں. مہنگائی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں, کم تب ہوں گی جب ہم ان پٹ کاسٹ کم کریں گے, مارکیٹ کو اچھی طرح ریگولیٹ کریں گے. ہم تو ابھی تک ایک اگین پوسٹ کلونیل کے اسسٹنٹ کمشنر چھاپے مارتا ہے, پرائس چیک کرتا ہے, یہ اس طرح نہیں چلتے. یہ چلتے ہیں بیسیکلی کہ اگر آپ مارکیٹ میکنزم بنائیں اور مڈل مین کا رول کم کریں, جہاں جہاں پیسہ بڑھ رہا ہے قیمتوں کا کنٹرول کریں. دیکھیں ایون اف انفلیشن گر جائے, فائنینشیل کاسٹ گر رہی ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ گر رہا ہے, لیکن ہمارا جو ریٹیلر ہے وہ تو قیمتیں کم نہیں کرتا, جو بڑھا دی سو بڑھا دی. یہاں پر حکومت کا رول آتا ہے کہ وہ کمپٹیشن کو فروغ دے کہ ان کو قیمتیں کم کرنی پڑے. لوگوں کو اس لیے فرق نہیں پڑ رہا کہ مہنگائی تو ہے, صرف اس کے بڑھنے کی شرح کم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اور آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے معاہدوں پر نظر ثانی کی ہے, تو گھمائے بغیر اگر سیدھا سا سوال پوچھا جائے کہ 5 آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہونے سے بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ کیا فرق پڑے گا؟ کوئی میجر ریلیف ایکسپیکٹ کریں ہم؟ جی بہت سمبولک ملے گا, کوئی سبسٹینشل نہیں ملے گا, کیونکہ جو آپ کا اصل چیز تو بجلی کی چوری ہے اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں, یہ ایک ہولسٹیکلی دیکھنا پڑے گا. سیکنڈلی یہ کون سے 5 آئی پی پیز ہیں, ان کی کتنی کنٹریبیوشن تھی, وہ ابھی گورنمنٹ کو ٹرانسپیرنٹلی بتانا چاہیے. لیکن اس کو حکومت کو بڑے ڈیلیکیٹ طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, پروفیشنلز کو لانا ہے, کیونکہ اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہیں اور کل کو آپ کو کورٹ میں بھی لے جایا جا سکتا ہے. پاور کا پورا سسٹم فرام جنریشن ٹو ڈسٹریبیوشن ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بیوروکریسی نہیں کر پائے گی. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ورلڈ کلاس ایکسپرٹس کو لائیے, یہ اتنا پاکستان کی فالٹ لائن بن چکا ہے, نہ ہمارے بزنس کی کاسٹ گر پا رہی ہے, نہ لوگوں کو کوئی ریلیف مل رہا ہے, تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہارون شریف صاحب میرے ساتھ موجود تھے. امید یہی کی جاتی ہے کہ آنے والے پاکستان کے لیے جو معاشی ترقی کے اشاریے جس طرح بتائے جا رہے ہیں, عام آدمی پر بھی اس کا اثر پڑے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.